बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब और डॉक्टर फ़ाहद हसन साहब के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह। आज का मौजू है, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ादी हर इंसान का एक बुनियादी हक है, और वो आज़ादी किस चीज़ के हवाले से है? उसकी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए है, जिंदा रहने के लिए है, या किस चीज़ के लिए है? इसका फैसला आप खुद करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर फ़ाहद हसन साहब से कि वो अपना इस्तगासा पेश करें। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। इस मौजू पर कि क्या इंसान आज़ाद है, मेरी राय ये है कि इंसान आज़ाद नहीं है। और इसके लिए मैं, अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मारूफ किताब है रोसो की, उसने पहला जुमला जो लिखा वो ये था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड मैन इज एवरीवेयर इन चेन्स। यानी कि इंसान पैदा तो आज़ाद हुआ, मगर इंसान हर जगह जकड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, आप और मैं, क्योंकि इंसान का आज़ाद होना वो एक ऐसा ख्वाब है जो इंसान शायद अज़ल से देख रहा है और शायद अब तक देखता रहेगा। मगर आज मैं हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए इतना कह रहा हूं कि इंसान आज़ाद नहीं है। ना तो इंसान का जरिए मुआश आज़ाद होने देता है उसे, ना जिन्स, ना अमल, ना फिक्र, ना लिबास, ना ज़बान। ज़ुबान हम वो इस्तेमाल करते हैं जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखा दी। अब हम तीनों उस सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं जहां हमें उर्दू और पंजाबी ज़ुबान घरों में सिखाई गई। पंजाबी माँ बोली और उर्दू कौमी ज़ुबान। और कम अज कम 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया इंग्लिश सीखते हुए। मगर आज भी जो दिल से बात निकलती है वो या उर्दू में निकलती है या पंजाबी में निकलती है। अगर इंसान आज़ाद हो तो फिर कम अज कम जुबान के मामले में तो इख्तियार हासिल हो उसे। और आप पैदा हुए, हम पैदा हुए और कोई और पैदा हुआ, कहीं पर उसके कान में आज़ाद दी गई कि भाई तुम मुसलमान हो, और उसने उस रास्ते को इख्तियार किया। कहीं पर किसी को बैप्टिस्ट कर दिया गया, उसको यहाँ पर पानी पिलाया कि तुम ईसाई हो गए, और कहीं यहाँ पे माथे पे टीका लगाया कि तुम हिंदू हो गए। अब ज्यादातर इंसान, कसीर तादाद में इंसान अपनी जिंदगी उसी दायरे में गुजार देते हैं। ये तो बड़े लेवल पर डॉक्टर साहब बात हो रही है। अगर आप गौर करें, अगर कोई अहले हदीस के घर में पैदा हुआ तो गालिब इम्कान यही है कि वो सारी जिंदगी अहले हदीस को सच्चा मानता हुआ और बरेलवी देवबंदी को गाली निकालता हुआ मर जाए। और अगर कोई बरेलवी घराने में पैदा हो गया तो उसने सारी जिंदगी अहले हदीस और देवबंद को गुस्ताख रसूल कहते गुजार देनी है। और अगर कोई देवबंद घराने में पैदा हुआ तो उसने सारी जिंदगी बरेलवी को सिर्फ और सिर्फ एक ही लक़ब से पुकारना है, और वो लक़ब क्या होगा? बिद्दती। देखिए, इससे पता चलता है कि इंसान अपने शऊर की किस सतह तक आजाद है। हमारी आजादी का आलम यह है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए कोई खिलौना खरीदता हूं तो वो नीले रंग का होता है, और अगर बच्ची के लिए खिलौना खरीदता हूं तो वो खिलौना गुलाबी रंग का होता है। यानी कि जिन्स को हम बचपन से ही बच्चे को बताते हैं कि तुम मर्द हो और तुम्हें गाड़ियों के साथ खेलना है, और बच्ची को कहते हैं कि तुम चूंकि लड़की हो तो तुम्हें गुड़िया के साथ खेलना है। ये वो सोशल कंस्ट्रक्शन, ये वो सोशल कंस्ट्रेंट हैं जिनके तहत इंसान पैदा होता है,
جوان ہوتا ہے اور بڑھاپے کے بعد مر جاتا ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب مرنے پر جب میت ہوتی ہے تو مسلمان دفن ہوتا ہے, ہندو جلایا جاتا ہے, اور کرسچن کو آج کل وہ راکھ بنا دیتے ہیں. وہ بھی جلایا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ انسان آزاد نہیں ہے. اگر ہم آزاد ہوں تو ہم کم از کم معاش تو اپنے خوشی کے ساتھ, اپنی آزادی کے ساتھ لیں. معاش کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی, میری, ہم سب کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے اور ہم اس کریڈٹ کارڈ کی قسط ادا کرنے کے لیے ہر مہینے تگ و دو کر رہے ہیں. تو بھائی جب معاشی آزادی حاصل نہیں ہے, فکری آزادی حاصل نہیں ہے, لباس کی آزادی حاصل نہیں ہے, مذہب کو قائم کرنے کی, اختیار کرنے کی یا چھوڑنے کی آزادی حاصل نہیں ہے, تو انسان آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ بھئی میں آج سے مسلمان نہیں ہوں, تو ایک اسلامی ملک میں ہم مرتد کہہ کے اس کو ہم مار دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. میرا اس لیے یہ گزارشات ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. انسان کو بھی مزید بہت صدیوں کا سفر طے کرنا باقی ہے آزادی کے لیے. بہت شکریہ جناب. شکریہ ڈاکٹر فہد حسن صاحب. اب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بھائی بہت ہی اعلیٰ ترین پیرائے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے, بہت اچھا لگا. مجھے صرف ایک یہ چیز پوچھنی تھی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم اس وقت اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ جبر و قدر. جی ہاں, جبر و قدر ہی ہے. اس وقت تو ہم جبر و قدر پہ ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جبر پہ ہیں. میں جبر کے قریب ہوں. قریب ہے جبر کے, انسان جبر کے قریب ہے. اچھا یہ خواب ہے. ٹھیک ہے. اصل میں صدیاں گزر گئی ہیں, اس پر کئی باتیں ہوتی رہی ہیں, اور ہزاروں بڑے بڑے مفکر, اسکالرز, انہوں نے میرا خیال ہے اپنی زندگی کے کئی سال اس پر لگا دیے. مسئلہ آج تک حل تو ہوا نہیں ہے, یہ تو طے شدہ ہے. جی, ہم مسئلہ جبر و قدر, اس پہ کئی بحثیں, مناظرے, مباحثے ہوتے رہے ہیں. بات یہ ہے سیدھی سیدھی کہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں کہوں گا, اور دوسروں کو اس سے اختلاف کا پورا حق ہے. جی جی, مجھے اپنی بات کہنے کا بھی حق ہے. بالکل ہے. ایز لانگ ایز میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک آزاد قوم کے طور پر ایک ملک بخش دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں دودھ میں پانی ملانے کی بھی آزادی ہے. جی, مرچوں میں سرخ اینٹیں ملانے کی بھی آزادی ہے. جی ڈاکٹر, ووٹ خریدنے کی بھی آزادی ہے. اب کون کون سی آزادی کا میں آپ کو گنواؤں کہ ہم کتنے آزاد ہیں. تو ایک حد انتہا تک ہم جو ہے وہ آزاد ہیں. اچھا, اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی سب سے بڑی جو آرزو ہے وہ آزادی ہوتی ہے. وہ سر سے پاؤں تک اس تمنا میں جیتا ہے اگر غلام ہے تو, کہ میں آزاد ہو جاؤں. میرے نزدیک آزادی کی 3 قسمیں ہیں, اور انسان کے آزاد ہونے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے سے آزادی, یعنی کسی سے, کسی چیز سے آزادی. دوسرا ہے کے لیے آزادی, اور تیسرا ہے صرف آزادی. پہلے میں بات کروں گا سے آزادی. کس سے؟ مثال کے طور پر جو ماہر نفسیات ہیں, ان کے پاس اگر کوئی جاتا ہے اور اپنے مسائل بیان کرتا ہے, وہ مسائل ظاہر ہیں اس کے ماضی سے متعلق ہے. کوئی اسے دکھ ملا ہوگا, ٹارچر ہوا ہوگا, کوئی وائلنس ہوا ہوگا, ٹروما ہو سکتا ہے, اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا تھا, اس کی شادی ناکام ہو گئی, اس کی جاب چھوٹ گئی, اور ڈاکٹرز وغیرہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں وہ اسے اس سے رہائی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی اس کے ماضی سے.
تو وہ ماضی سے آزادی حاصل کرے تاکہ وہ حال میں اچھی طرح جیے. جی جی کے لیے آزادی. ہم مستقبل میں اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں. میرا مکان ہو، میری گاڑی ہو، میری اچھی جاب ہو، جہاں میں چاہتا ہوں وہاں شادی ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں. تو تیسری جو ہے وہ صرف آزادی ہے، یعنی اپنے آپ کی آزادی. جو آپ نے بات کی کہ ہم آزاد نہیں ہیں، کہ اگر ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اہل حدیث یا دیوبندی، تو وہ ساری زندگی 99% یہ چانس ہے کہ وہ اسی میں رہے گا اور دوسرے مسلک کو برا کہے گا. جی یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی مثال یا جو دوسری اور بھی جتنی بھی مثالیں ہیں، ان مثالوں کو اگر میں دیکھوں تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرنا بھول گیا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے. بالکل. تو چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، اگر عقل کا استعمال کچھ لوگوں نے کیا جبھی تو وہ ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے میں بھی گئے، جی جی ورنہ وہ اسی میں رہتے. جو پچھلے 500 سالوں میں تقریباً 37 افراد دنیا میں ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے مگر وہ بھیس بدل کر حج کرنے گئے تھے. جی ہاں، اور انہوں نے کتنے سلطنت عثمانیہ کے زوال کی سبب بھی وہی لوگ تھے. وہ حج کرنے بھی گئے، اور ان حج کرنے والے جانے والے 35 لوگوں میں 7 ایسے بھی تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے بڑے کام کیے، جس میں ایک کئی مثالیں موجود ہیں ان کی. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ 35 میں سے جو 35 تھے اگر وہ غلامی رہتے اسی مذہب کے جس کے وہ تھے تو وہ رہتے. 7 جو تھے وہ کیوں بدل گئے؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، انہوں نے دیکھا کہ کیا صحیح ہے. تو میں اسی سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے، فری ول ہے. انسان ایک حد تک آزاد ہے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے، دونوں ٹانگیں اٹھائے گا تو گرے گا. تو آزاد ہے انسان اپنی سارے فیصلے میں، اپنی ہر چیز میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جبر نہیں ہے، قدر ہے. اب میرے نزدیک جو یہ جبر اور قدر کا معاملہ ہے اس کی میں ایک تھوڑی سی جو میں نے سوچی ہے میرے ذہن نے، کہ یہ انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اور اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مرنے تک یہ ایک ہی حال میں نہیں رہتا. یعنی یا تو یہ مسلسل جبر میں نہیں رہتا یا مسلسل قدر میں نہیں رہتا، بلکہ جبر اور قدر وقتاً فوقتاً اس کے اوپر حاوی رہتے ہیں. کبھی وہ حالت قدر میں بھی ہوتا ہے، کبھی وہ حالت جبر میں بھی ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں زندگی گزار رہا ہے. ایک آدمی ہے، اس کی جاب ہے، اس نے جاب لینی ہے، اس جاب کو لینے کے لیے اسے رشوت دینا ضروری ہے. اب یہاں وہ حالت جبر میں ہے، لیکن جس وقت اس کو جاب مل گئی اور اگر اس نے ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے، وہ حالت قدر میں یہ نہیں سوچا ہے کہ میں نے 10 لاکھ رشوت دی تھی اس کو میں وصول کروں، تو اب یہ اپنے عالم قدر میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان پر عالم جبر اور قدر آتا رہتا ہے ساری زندگی، یہ فکس نہیں ہوتا. اور چاہے وہ پھر جبر ہو یا قدر ہو، دعا جو ہے وہ رکھ دی اللہ نے، وہ قضا کو بھی ٹال سکتی ہے. بے شک بے شک. خواتین و حضرات، آپ دونوں صاحب علم لوگوں سے گفتگو سنی. ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ راستہ جو تیرے محبوب کی طرف جاتا ہو اور تجھ تک پہنچتا ہو. اللہ ہم سب کو ہمت، حوصلہ اور علم عطا فرمائے، اور آپ سب کو تندرستی عطا فرمائے. دعا میں شامل رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے.